हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज आज जो वीडियो है हुजूर का बचपन, और ये वीडियो है सैयद शहाबत हुसैन जी की है, और ये वीडियो मैंने लिया है रिजवी चैनल से। तो गाइज इस वीडियो में हुजूर साहब जी के बचपन के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को सुनते हैं और फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। चलिए इस वीडियो को सुनते हैं। हुजूर का बचपन ऊपर, हुजूर की उम्र बढ़ी और एक दिन वो भी आया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने पहला सफ़र अपनी वालदा के साथ किया मदीने शरीफ का। ये 6 साल के हुजूर हैं। सैयदा आमना ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा इजाज़त दे दीजिए, हम जाना चाहते हैं मदीने। तो आपने कहा ठीक है, अपने शौहर की कब्र पे चले गए। उम्मे ऐमन, हुजूर, सैयदा आमना, ये तीनों लोग गए और ये हाज़िरी की मदीने में। वापसी में उम्मे ऐमन कहती अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई सैयदा आमना की। इतनी बिगड़ी कि तबीयत इतनी बिगड़ गई, ऊँटनी पे रह ना सकी, ज़मीन पे लेट गई। और ज़मीन पे कहाँ? रेत पर, गरम रेत पर लेट गई हुजूर की वालदा, और कहा मेरे बेटे मोहम्मद करीब आ जा। हुजूर को करीब किया और हुजूर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया इस तरह से, और फिर ऐसे करके हाथ पकड़ लिया। और जब हाथ पकड़ा तो सैयदा आमना ने कहा बेटे हर नए को पुराना होना है, और मेरे बेटे मेरे लाल हर उरूज को ज़बाल है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ, मगर अल्लाह के हवाले छोड़ के जा रही हूँ। मेरे बेटे दुनिया में सब औरतें बहुत आएंगी और आती रहेंगी, मगर जो आमना नसीब लेके आई है वैसा नसीब लेके नहीं आएंगी। क्योंकि दुनिया से मैं जा रही हूँ, मगर मेरा नाम नहीं मिटेगा दुनिया से, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है मेरे लाल। ये दुनिया वाले तुझे समझते नहीं है मेरे 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 लाल, मेरे जिगर के चैन, तुझे दुनिया वाले नहीं समझते, मगर तेरी माँ को पता है कि तू कौन है मेरे लाल। तेरी बरकत ही अलग है। उम्मे अमन कहती कुछ नहीं बोले हुजूर, खामोश है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। मगर जैसे ही माँ ने आंखें बंद की ना, बेटे पे नजर डाली मोहब्बत भरी, और आंखें बंद हो गई। तो फिर कहती मैंने हुजूर को देखा। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल हाथ पकड़ते हैं और फरमाते हैं माँ। कहती आवाज ऐसी थी, ऐसा लगता था रेत भी साथ में रोने लगी है, ऐसा लगता था पूरा मैदान रोने लगा। हुजूर के लब पतली पतली गुले कुस की पत्तियां। फरमाते हैं अम्मी, माँ माँ। कहती मैंने हुजूर को हटाना चाहा, हटे नहीं, माँ माँ कहते थे। और फिर उसके बाद मैंने हुजूर को हटाया, माँ की कब्र बनाई। कहती कब्र बनाई सैयदा आमना की, उन्हें दफन किया, और हुजूर का हाथ पकड़ के ऊँटनी तक ले गई ना, तो हुजूर ने वहीं से हाथ छोड़ाया, जोर से झटका दिया, और फिर हुजूर बहुत तेज दौड़े। दौड़ने के बाद टीले पे चढ़ गए, और मैंने जब जाके देखा तो हुजूर पत्थरों से चिपट के रो रहे हैं। ये ऐसा रोना आप समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। ये बच्चा जब कोई यतीम होता है तो उसकी फूफी होती है, उसकी ताई होती है, उसकी खाला होती है, उसका चाचा, उसका फूफा होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं। वो कहते हैं बेटे ना रो। जब कोई बच्चा यतीम होता है तो रिश्तेदारों की गोद में आ जाता है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए हैं, ना फूफी है, ना ताई है, ना खाला है, ना चाचा है, ना दादा है। मेरे हुजूर अकेले हैं मेरे आका। हजरत उमर फरमाते हैं 65,000 सहाबा तकरीबन हज करने के लिए आ रहे हैं मदीने से मक्के। हुजूर एहराम में, सहाबा भी एहराम में। अचानक एक जगह चलते चलते मेरे हुजूर ने अपने दोनों कदम शरीफ उठाए ऊपर को और सर नीचे कर लिया, इस तरह से नीचे कर लिया। कहते हैं हुजूर ने कर लिया, फिर मैंने सिसकियों की आवाज़ें सुनी। हुजूर को इतना रोते कभी नहीं देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में। कहते मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर क्यों रोते हैं? सब सहाबा रो रहे हैं, किसी को पता नहीं आप क्यों रो रहे हैं। आपने फरमाया यार उमर तू देखता नहीं, ये मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं 6 साल का था जब यहाँ पे यतीम हुआ था। फरमाते हैं उमर यार 6 साल का, 61 साल की उम्र हुई है हुजूर की, 55 साल के बाद माँ के पास रो रहे हैं। उमर यार मेरी माँ यहाँ इंतकाल की थी, मैं अकेला था। यार जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं, वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं, वो भी 61 साल की उम्र में। एक हमारी माँ है जो कुछ दिनों के बाद मरने वाली है, बूढ़ी हो चुकी है, मगर हम उसकी बात नहीं सुनते, उससे बात नहीं करते। हम तमाम लोगों से कहते हैं दुआ करो, उससे नहीं करवाते जिसकी कबूल होने वाली है। हम माँ पे जुल्म करते हैं, हम कैसे हुजूर के मानने वाले हैं। मेरे आका फरमाते जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा कर सकता। हमने माँ बाप को नहीं पहचाना यार। हुजूर रो रहे हैं मेरे आका, मेरे सरकार रो रहे हैं। उम्मे अमन कहती मैंने हुजूर को गोद में ले लिया। मैंने कहा चलो मोहम्मद रो ना मेरे बेटे। कहते हैं फिर पलट पलट के माँ की कब्र की तरफ को देखते थे।
ماما کہتے تھے. فرماتی میں جب تک نظر آتا رہا وہ جگہ پلٹ کے دیکھتے رہے. اللہ اکبر. کہتی میں جب مکے پہنچی نا تو پھر عبد المطلب آ گئے, کہنے لگے میری بہو نظر نہیں آتی ام ایمن. تو میں نے کہا اللہ آپ پہ رحم فرمائے, سنیے آپ کی بہو کا تو انتقال ہو گیا, اس کی قبر تو میں نے مقام ابا پر بنا دی ہے. اللہ اکبر. جناب عبد المطلب کی زور سے روئے, کہنے لگے او میرے پوتے آ جا میرے لال. حضور نے جب دادا کو دیکھا تو گود میں آ گئے اور حضور کا پیشانی چومی اور کہا میرے پوتے تو زیادہ غم نہ کرنا, ابھی تو بالکل بے سہارا نہیں ہوا, ابھی تیرا دادا موجود ہے, بوڑھا دادا تیرا خیال رکھے گا. پھر پلٹ کے ام ایمن کی طرف کو دیکھا, میرے پوتے کا ذرا خیال رکھنا, میرے پوتے کو احساس نہ ہو میرے محمد کا باپ بھی نہیں تھا, اب تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی. حضور فرماتے ام ایمن میری دوسری ماں ہے, اس نے میری ماں کے بعد میرا خیال رکھا تھا. اور کلکتہ کے قیور مسلمانوں, تمہارے بیٹے چاکلیٹ مانگتے تم دے دیتے ہو, تمہارے بچے انہیں کھلونے چاہیے ہوتے تم دے دیتے ہو, تمہارے بچے کہتے ذرا گھما لاؤ تم گھما لاتے ہو, مگر میرے حضور کا بچپن دیکھو, باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یار ہمارے حضور کا بچپن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. اللہ کے رسول کو یتیم یتیم کہنے لگے ہیں لوگ, مگر سردار مکہ نے کہہ دیا. ام ایمن نے خیال رکھا 2 سال کے بعد جب امیر مکہ کا انتقال ہوا تو تمام پبلک امڑ آئی کعبے کے قریب, جنازے میں پورا مکہ امڑ آیا, مگر ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا اور دادا دادا کرتا تھا. یہ کون ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے یہ میرے حضور تھے جو روتے تھے. اللہ اکبر. کیسے درد بھری زندگی ہے. میرے حضور کی زندگی کو کبھی غور کیا کرو, اللہ کے رسول کے درد کو احساس کیا کرو. پھر وہیں سے گود میں ابو طالب نے, جناب ابو طالب نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے, کہنے لگے پریشان نہ ہو ابھی میں موجود ہوں. مگر میاں لوگ کہتے تھے یہ یتیم بچہ ہے, اس کا باپ نہیں ہے. مکے کا معاشرہ, مکے کی سوسائٹی کے لوگ میرے آقا کریم کو تانا دیتے تھے, کہتے تھے یتیم بچہ ہے, مگر انہیں پتا نہیں تھا میرے حضور کا ماں. اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں کو بھوک مری پڑنے لگی, بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا. لوگوں نے کہا دعا کرواؤ ابو طالب سے کہا گیا, کہنے لگا میری دعا قبول نہیں ہوگی مگر میرے بھتیجے کی ہو جائے گی. اس یتیم کی دعا, یہ تو یتیم ہے, اور یتیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. حضور کو گود میں اٹھایا ابو طالب نے اور چوم کر کہا تمہیں پتہ نہیں اس کا مرتبہ کیا ہے. انہیں لے گئے حضور کو, اور حضور کو لے جانے کے بعد کعبے کی چھت سے لگا دیا اور کعبے کی دیوار سے لگا دیا اور کہا اجلی رنگت والے اور چٹھی چہرے والے ذرا دعا تو کر دے. میرے امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے حضور نے فرمایا, میرے آقا نے سرکار نے اپنے چچا کی طرف دیکھا, پھر انگلی کا اشارہ کیا. جب اشارہ نہ فرمایا تھا تو پورا آسمان صاف تھا. جیسے اشارہ کیا بادل گھٹا کی صورت میں آئے اور اتنی بادل برسا, ایسی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا. سبحان اللہ, یار ایک حضور کی زندگی ہے یار, ایک ہم ہیں. ادھر دیکھو, سن لو یار, ادھر دیکھو, ایک حضور کی زندگی ہے, سرکار کی زندگی. حضور کے اپنے گھر کا کوڑا ڈال دیتے ہیں حضور کے سامنے. حضور چل رہے ہیں, چلتے چلتے ایک آدمی آیا ابو جہل نام کا پیچھے سے, اس نے ایسا ڈنڈا مارا حضور کے سر میں خون نکلنے لگا. یار کیا بگاڑا تھا میرے حضور نے ان کا, کس خطا کی سزا دیتے تھے ظالم اس انسان کو جس رحمت بن کے جو آیا دنیا میں. کیسا ظلم ہے, کیسی تکلیفیں ہیں. کوئی گردن دبا دیتا ہے نماز کی حالت میں, سوچو تو گو اور کرو. کوئی گردن دبا, کوئی اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتا ہے, کوئی اپنے گھر کا کوڑا را کے ڈال دیتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے. ایک دن صحابہ نے دیکھا حضور بیٹھ کے نماز ادا فرما رہے تھے. بھائی موبائل ذرا بند کر لو بھائی, خدا کے واسطے کبھی کبھی موبائل سے ہٹا کرو. میں تو خادم آدمی ہوں, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آپ سے. موبائل کو اتنا ضروری زندگی میں نہ بناؤ. عرض کرتا ہوں غور کریں. یار حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے آگے عرض کی حضور آپ کو میرے آقا کبھی ہم نے کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا, آج کیا بات ہے. تو حضور نے کچھ کہانی بلکہ کرتا شریف ہٹایا
تو پیٹ سے پتھر بنا تھا. فرمایا 7 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, کھڑا نہیں ہوا جاتا مجھ سے کمزوری کی وجہ سے. ایک ہم ہیں یار جو 1000 نعمتیں کھا کھا کے کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں. ایک میرے حضور ہے, ایک میرے سرکار ہے, با فرید کھانا کھاتے تھے تول کے اتنی چھوٹی ترازو میں تول کے کھاتے تھے. با فرید الدین گنجے شکر تول کے. کسی نے پوچھا کیوں تول کے کیوں کھاتے ہیں کھانا, تو رو کے بولے میں نے حضور کے کھانے کا پتہ لگا لیا ہے, حضور نے کتنا کھانا کھایا, میں حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا, میری محبت مجھے جواب نہیں دیتی, اجازت نہیں دیتی. کبھی اپنے گھر جا کے دیکھنا فریجوں میں کتنے سامان رکھے ہیں, مگر ایک بار زندگی کا ایک بار یاد کر کے بتاؤ کبھی تم نے ایسا سجدہ کیا ہے تنہائی میں کہ تمہارے آنسو آئے ہوں, تم نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑا نوازا ہے. نہیں, نہ شکرے ہیں ہم. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھانے کا وعدہ کرتا ہوں. تم شکر کرو پریشانیاں میں دور کروں گا تمہاری. میری بہنیں بیٹھی ہیں کبھی کہتی ہیں شکر کے بہترین الفاظ یہ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ بہترین شکر کے الفاظ یہ ہیں جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے میری اوقات نہیں تھی. بہترین الفاظ ہیں شکر کے. میرے بھائیوں کبھی غور تو کرو. اچھا شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی باتوں کو مانا جائے. دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, میری بہنیں سن رہی ہیں اور ان تک میرا پیغام یہ پہنچ جائے, جتنی سن رہی ہیں باقی آپ بتا دیجئے گا. یاد رکھیں ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی عورتیں ہوتی ہیں. توجہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, توجہ آپ کی چاہتا ہوں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا بھائی, اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کو کتنا بلند کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا مرد کے حق میں قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کی گواہی مانی جائے گی وہ اس کی بیوی ہوگی. کون ہوگی؟ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے, ادھر دیکھو, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. یار کچھ لوگ کہتے ہیں میں حضور کے لیے مر جاؤں گا, جان دے دوں گا. میں نیا نعرہ دے رہا ہوں, نیا نعرہ سن لو. حضور کے لیے مرنا نہیں, حضور کے لیے جینا سیکھو. عادتیں بدلو اپنی, عورتوں پہ ظلم نہ کرو. اور میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں حضور نے کتنا بڑھایا آپ کو. فرمایا مرد بہتر وہ انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. معلوم ہے آپ کو ہم کتنے اچھے لوگ تھے پہلے. اب سنیں پھر حضور نے فرمایا کہ جو اپنی بیٹی سے محبت کرے اور اس کی شادی کر دے قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسی میری ایک انگلی دوسری سے ملی ہوئی ہے. بلند کیا حضور نے, بلند کیا نہیں کیا. پھر حضور نے فرمایا سنو یہاں کسی کے نعرے لگتے ہیں بڑی بات نہیں ہے, سیاسی لوگوں کو بھی لگتے ہیں, ہم لوگوں کو بھی لگتے ہیں. یہ کوئی نعرے حالانکہ اچھی بات ہے مگر یہ کوئی نعرے سند نہیں ہے. مین نعرہ تو وہ ہے جو قیامت کے دن لگے گا. حضور نے فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو فرشتے میرے ایک امتی کو نعرہ لگا کے جنت میں لے کے جائیں گے. عرض کی حضور وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ ہوگا جس کا باپ مر گیا ہوگا اور اس نے اپنی بہنوں کو باپ بن کے پالا ہوگا. جس نے اپنی بہنوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کیا ہوگا, اپنی بہنوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہوگا, انہیں پیار دیا ہوگا, ان کی زندگی کو جو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی ہوگی. میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اس کا انعام یہ ہے کہ اسے نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں لے جاؤ. پھر فرمایا میاں بیٹی دیکھو شوہر ہر طرح سے عورت کو بلند کیا, مگر آج کل کی میری بیٹی میری بہنیں انہیں لے گئی عادتیں ٹک ٹاک کی, وہ جو بین ہو گیا, اس کے بعد یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ اور یہ موبائل کے گندے گانے, یہ کب گھٹیا چیزیں لے گئی. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ایک قوم تبھی ہوگی جب ایک ماں نیک ہوگی. اور میں دیکھیے میں پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتا, مگر سنیے وہ میاں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا تو ایک کبوتر نا اپنی چونچ میں پانی بھر کے پھینکتا تھا نیچے. کسی نے پوچھا یار تو یہ کیا کر رہا ہے, اتنی بڑی آگ تیری چونچ بھر پانی سے بجھ جائے گی. کہنے لگا مجھے یہ پتہ نہیں بجھے گی, مگر میں تو
اب میں تو ابراہیم کی مدد کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بھائی میں تو پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتا، مگر ایک میری بہن تو ہوگی جو میری تقریر سے بدل جائے گی. ایک میری بیٹی ہوگی جس کے اوپر سے مغرب کا رنگ اتر جائے گا. ہیں ذرا غور تو کریں، بات ذرا سنا رہا ہوں. حیدرآباد دکن میں تقریر ہوئی تھی، جلسہ تھا امام علی مقام کے، مقام حسین یا یاد حسین ایسا کوئی جلسہ تھا. تو وہ ڈی ایم رینک کی عورت تھی، ڈی ایم، غیر مسلم تھی، ہندو تھی. کہنے لگی مسلمانوں حسین میں یقین وشواس ہے، شردھا ہے، مگر ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں پورا مجمع سے، یہ بتاؤ 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولا، سر جھک گئے سب کے. اس نے کہا کیا ہوا؟ جواب نہیں دے رہے. یہ بتاؤ 1400 برس گزرے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا تمہاری قوم میں؟ کوئی نہیں بولا. اس نے تیسری مرتبہ بھی تانا دیا. کیا ہوا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو ایک بوڑھا شخص اٹھا، اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا، کھڑے ہو کے بولا او میری بیٹی، میری بیٹی کیوں ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن، حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. تو میں باقی میں بہت ہی خوبصورت سا بیان تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور حضور کے بارے میں جتنا جانو اتنا ہی کم ہے. ان کے بچپن کے بارے میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ان کا بچپن، لیکن آج کل کے دور میں کسی کے اوپر ذرا سی بھی مصیبت آ جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ویسے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.